जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ अली शिकागो से आपके साथ मौजूद हूँ एक खुसूसी शो के साथ। और यहाँ पर शिकागो के अंदर सना नामी तंजीम जो है बड़ी एक बहुत बड़ी तंजीम है अमेरिका के अंदर, और इनका 39th कन्वेंशन हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये सिंधी एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका के नाम से हैं। बहुत ज़्यादा फलाही काम भी करते हैं और ज़्यादा इनका जो फोकस है वो सूबा सिंध के ऊपर होता है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं सना के मुश्ताक राजपूत साहब, और बहुत बड़ा नाम कैसर बंगाली किसी तारुफ के मुताबिक नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे गुफ्तगू करेंगे सिंध के हवाले से। सबसे पहले मुश्ताक आप बताइएगा कि इस इवेंट के बारे में कि ये कितना अहम इवेंट है और कितने मेंबर्स आपके हैं और कितने लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। जी, हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए लास्ट ईयर उस पे है। तो क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है पाकिस्तान से, जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर कैसर बंगाली साहब आए हुए हैं, सैयद मुगला शाह थे, नाजिश गोई हैं, और कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जिसका डॉक्टर आमना बुटर हैं, डॉक्टर बी चनियानी हैं जो बेसिकली इंडिया से हैं, न्यूयॉर्क से हैं लेकिन सिंधी हैं। उन लोगों ने जो काम किया था सिंध में उस पर हम फोकस कर रहे थे। और फिर क्योंकि जब सिंधी जबान और सिंध की बात आती है तो हम शाह लतीफ़ पे हर बार सेशन करते हैं। इस बार अमेरिकन एक वुमन है जो शाह लतीफ़ को अंग्रेजी में तर्जमा कर रही है, उन्होंने सिंधी सीखी है 4 साल से, तो वो शामिल थी एमली हॉज। और एक हमारे सांगड़ के एक रिसर्चर हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया हुआ है और बड़ा जबरदस्त म्यूजियम है उनका अत्याचार्यों का। तो वो स्पीकर थे हमारे सेशन में। और बेसिकली तो यही है कि हम 39 साल से जो सिंधी हैं सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने लोग जो हैं हर साल मिलते हैं मुख्तलिफ शहरों में, ताकि देखें वतन से दूर हैं, ज़मीन से यहाँ रहते हैं तो अपनी ज़बान से जुड़ सकें, अपने लोगों से जुड़ सकें और अपने बच्चों को अपनी कल्चर अपने वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये जो 3-4 दिन का मेला होता है जो गेट टुगेदर होती है, बेसिकली वो हमें वो मौका देती है ताकि हम अपने आने वाली नस्ल पे वो हम अपने तमाम इख्तियार जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें। मकसद क्या था इस तंजीम को बनाने का और ये इस तरह के इवेंट्स कराने का? ये 1984 में बनी थी। तब एक्चुअली तो मकसद ये था कि आपको पता होगा पाकिस्तान में जनरल ज़िया का मार्शला था और सिंध में MRD की तहरीक चल रही थी, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हो चुका था। तो उन दिनों में जो सिंध से बाहर लोग रहते थे उनको बड़ा था कि भाई जो हम बाहर लोग बैठे हैं किस तरह अपने धरती से उनके इश्यूज से मसाइल से जुड़े। तो दिस वाज एक्चुअली मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू MRD कि हम MRD से किस तरह जुड़े और अपनी जबान को कैसे बचाए। तो देयर वाज इमीडिएट कॉन्टेस्ट ऑफ दैट। लेकिन अब तो खैर बहुत ज्यादा चीजें सामने आ गई, अब तो एक बहुत बड़ी तंजीम बन गई है माशाल्लाह आपकी। सर आप भी यहाँ पर तशरीफ लाए और आपके हमने इवेंट्स में आपकी गुफ्तगू सुनी और बहुत ही आपकी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च है, आपका ज़बरदस्त किस्म की आपका एनालिसिस है सिंध के बारे में। तो सर आपको क्या लगता है इस वक्त जो सुबह सिंध की सूरत हाल है, आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी, आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस हैं उसको बेहतर करने में उस सूबे? पहले तो मैं जरा सना के बारे में अपने कमेंट दे दूं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो 39 साल से कंटिन्यू कर रहा है। अगर कोई काम और करे या ना करे, इन्होंने एक कम्युनिटी को जोड़ के रखा है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। और ये एक फैमिली इवेंट है, लोग अपने फैमिली को लेके आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पर। तो जो मैंने ये भी देखा है 4 दिन से जो मुख्तलिफ शहरों से बच्चे आए हुए हैं, कुछ कनाडा से भी आए हैं, वो आपस में दोस्ती हो गई है उनकी, वो अपने ईमेल्स एक्सचेंज करेंगे, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे, वो एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। तो जो जोड़ने का जो काम है ये बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। और सिंध पे फोकस है, सिंध की डेवलपमेंट पे, सिंध की ट्रेजिडीज़ पे। सना ने एक कॉन्फ्रेंस कराची में कराई थी एजुकेशन के ऊपर, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन पे सिंध के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये एक हमें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें सिंध में रहते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम सिंध के इस तरह के मसाइल होलिस्टिक अंदाज में डिस्कस कर सके जो यहाँ हमें मौका मिलता है। अगर ऐसे इकट्ठे हम वहाँ पर हो जाए तो मेरे ख्याल से मसाइल हल हो जाए। खैर मसाइल तो देखिए ज़िंदगी में मुकम्मल मसाइल कभी हल नहीं होते, लेकिन आप हल की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे आप मसाइल को हल करते जाते हैं तो एक सेंस ऑफ होप बनता है कि आगे माशरा बेहतर होगा, आगे मुस्तक़बिल बेहतर होगा। चूँकि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, तो वो होप नहीं है लोगों में, एक मायूसी है।
ایک منفی رجحان ہو گیا ہے. ہم ہر چیز کو منفی طریقے سے دیکھتے ہیں, ہر چیز پہ شک کرتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. مشتاق, آپ کے میں نے پچھلے ایونٹس میں کور کیے ہیں جو آپ کے سالانہ ایونٹ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جو گفتگو ہوئی یہی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, حل کی طرف ہم نہیں جا رہے. ہم نے دیکھا بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے, پالیسی کے اوپر بات ہوتی ہے, حکومت لوگوں کے رویوں کے اوپر بات ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں چینج کب آئے گا؟ سنا میں جو چینج آیا ہے, ایک تو پہلے ہم بہت سارا انگیج کرتے تھے پولیٹیشینس کو, فیمل این کے لیڈرز کو, پیپلز پارٹی کو, قوم پرستوں کو. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سول سوسائٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. وی وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود پیپل لائک ڈاکٹر کیسر بنگالی, جن کی کریڈیبلٹی ہے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. یور رائٹ کے ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, بہت ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس بندے کو بھی تھوڑا ادراک ہے مسائل کا, وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتا ہے. جس کو شعور ہے, احساس ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جس معاشرے کے. دیکھیں, ثنا کو میں اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ سندھی مڈل کلاس جو ہے, جو اس طرح سے وہاں پہ نہیں ہے. جس طرح کیسر صاحب نے کہا نا, اگر وہ ہے بھی تو وہ اتنا جڑا ہوا نہیں ہے جس طرح ہم ہیں. ثنا ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, یا اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, یہاں پہ پیر پگڑا کے مرید بھی ہیں, یہاں پہ جی ایس ایم کے لوگ بھی ہیں, عوامی تحریک بھی ہیں, سب ہیں, لیکن ہم ایک کمیونٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے محدود وسائل ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ابھی ثنا سندھ میں جو ہے وہ 280 جو ہے گھر بنا رہی ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں. تو چھوٹے چھوٹے کام ہم کر رہے ہیں, اور ہر سال ہم $30,000 کا اسکالرشپ فنڈ دیتے ہیں اپر سندھ کے 3 یونیورسٹی کو, زیبس خیرپور, لاڑکانہ IPS سکھر کمیونٹی کالج جو ہے وہ خیرپور میں. اور جس طرح میں نے آپ کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے سندھیوں کی, اس سال ہم نے 55 سندھ کے ڈاکٹر جو ہیں بلائے ہیں یہاں پہ, اور ان کو میچ کیا ہے, ریزیڈنس دلوائی ہے. تو اس سے کنٹریبیوشن جو ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں, اس کا پھر ملک پہ اکنامک امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یہ سارے ڈاکٹر جب جابس کریں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے, that's how we see it, تو we do see a role and relevance of جو ہم تنظیمیں ہیں ہم جیسی. ایک بات اور, ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہم سیاسی ایشوز پہ پوزیشن لیتے ہیں, ڈیموکریسی پہ, رول آف لا پہ, ہیومن رائٹس پہ لیتے ہیں. لیکن جس طرح US میں ثنا بائی پارٹیزن ہے, کل آپ نے سنا سینیٹر کانگریس مین شیئرمین کا میسج, اس طرح ریپبلکنس بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وی ٹرائی ٹو ریچ آل. ہم کوئی پارٹی کے ساتھ الائن ایجنڈا نہیں ہے, آپ کو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. آپ تو ہم انسانی حقوق کے لیے, انسان کی ترقی کے لیے سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ الائن ود اینی پولیٹیکل پارٹی. سر, آپ کی جگہ میں نے گفتگو سنی تو آپ نے کچھ ایسے انکشافات کی اپنی گفتگو کے اندر کہ انسان سوچتا ہے کہ واقعی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب آپ نے بتایا کہ وہ سیلاب کا کرنا تھا, کوئی مچھلی کے کسی نے فارم بچانے تھے, کسی نے کچھ کرنا تھا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ اس وقت بھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں. حکومت کی نیت ہے معاملات ٹھیک کرنے کی, لوگوں کے حالات ٹھیک کرنے کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نیت ہی نہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دور مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. کیا آپ کو نیت نظر آتی ہے؟ حکومت جو ہے نا, کوئی ہم سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے. جو لوگ, حکومت ان فرد کا مجموعہ ہے اور ان فرد کے مفادات ہوتے ہیں. اگر حکومت میں ان کا پلہ بھاری ہے, جو جن کا میں ذکر کر رہا تھا, تو فیصلے پھر ان کے فیور میں ہوں گے اور عوام کے فیور میں نہیں ہوں گے. مثلا آپ کراچی میں دیکھیں, شاید اور شہروں میں بھی ہے, کہ سگنل فری کوریڈور بناتے ہیں. گاڑی والے تو بڑے خوش ہیں کہ بغیر سگنل کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی چلے گئے, لیکن جو خواتین گھروں میں کام کرتی تھی, وہ اگر سڑک کے شارع فیصل کے ایک طرف رہتی ہے اور دوسری طرف ان کو کام ہے, تو انہوں نے کام چھوڑ دیا. وہ کہتی تھی ہم پورا گھنٹہ کھڑا رہتے ہیں, ہم روڈ کراس نہیں کر سکتے, گاڑی روکتی نہیں ہے کہیں. تو وہ ایک میجر تھا جس نے گاڑی والے طبقے کو تو فائدہ پہنچایا, لیکن جو سب سے کمزور طبقہ تھا, جو لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائی کرنے والا طبقہ تھا, ان کی روزگار پہ آنچ آیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت میں کون ہے, حکومت کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہی جمہوریت کام آتی ہے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو الیکٹ ہو گیا, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی تو ہم ہار جائیں گے. لیکن جہاں جمہوریت میں جو الیکشن کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ عوام ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں, یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو ہمیں جتوائے گی یا ہروائے گی,
تو پھر ان کی خدمت پہلے کرنی ہے, عوام کی بعد میں کرنی ہے. سر آپ کی تو گفتگو سے محسوس سے ہوتا ہے کہ پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر ہم نے مقابلہ کیا, آرگنائز ہوئے, مقابلہ کیا, آواز اٹھائی, لڑے, تو ایسا نہیں چلتا رہے گا. سر اندرون سندھ کے حوالے سے بھی آپ نے بڑے انکشافات کیے, بچیوں کے اسکول کے حوالے سے, پھر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. کیا باقی اندرون سندھ کے حالات بہتر ہوئے ہیں جس طرح کے جو کلیم کیا جاتا ہے, یا ابتر ہو رہے ہیں؟ آپ تو نہیں, بہت سارے سیکٹرز میں بہتری ہوئی ہے. جیسے میں نے کل کہا کہ جو صوبائی ہائی ویز ہے, پروونشل ہائی ویز, وہ بہت بہتر ہو گئے. غریب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا ہائی وے؟ غریب کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ میرا ایک چھوٹا سا 5 ایکڑ کا فارم ہے, میں ٹماٹر گرو کرتا ہوں. اب میں اس کو مارکیٹ لے جا سکتا ہوں سڑک کی وجہ سے. غریب کو فائدہ پہنچتا ہے. میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, مجھے ان کو ہاسپٹل لے جانا ہے, سڑک ہے تو لے جا سکتا ہوں, نہیں ہے تو نہیں لے جا سکتا, وہیں فوت ہو جائیں گے. کئی ایسے نواب شاہ میں اسکول ہے, یہاں 30 کلومیٹر کے فاصلے سے لڑکیاں آتی ہیں پڑھنے کو. فائدہ ہے. جو BHUs ہے, جو لوئسٹ لیول آف ہیلتھ فیسلٹی ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ, وہ سندھ میں بہت اچھے چل رہے ہیں, سارے پورے سندھ میں. اور کئی چیزیں ہیں جہاں بہتری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جڑی نہیں ہے اور ہمیں ترقی نظر نہیں آتی. جیسے کل ڈاکٹر خلیل کہہ رہے تھے کہ وہ 7 یا 8 بلڈ بینکس چلا رہے ہیں. میں نے بعد میں جا کے ویب سائٹ پہ دیکھا, واقعی وہ چل رہے ہیں اور اچھے ہیں. لیکن جن شہروں میں وہ بلڈ بینکس ہیں, ان شہروں کے ہاسپٹلس کا حال بہت برا ہے. تو جوڑی نہیں ہے چیزیں. تو کیسے جوڑیں گے سر؟ آپ تو کنسلٹنٹ ہیں, آپ جب بتاتے ہیں تو ان پہ مطلب آپ کی مشورے تو سنتے ہوں گے نا, وہ ظاہری بات ہے. کنسلٹنٹ کو دیتے ہیں ایک کام, کہتے ہیں اتنے پیسے لو, یہ رپورٹ لکھ کے دے دو, ہم رپورٹ لکھ کے دے دیتے, ہمارا اختیار نہیں ہوتا. لیکن میں حکومت میں رہا ہوں, اختیار والے پوزیشنز میں بھی رہا ہوں, اور کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے ہمیں. ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے دور کے جو بھی کام تھے ضائع ہوئے, میرا وقت ضائع ہوا, نہیں, کامیابی ہوئی ہے, چیزیں ہو رہی ہے. میرے 2 ایسے پروجیکٹس ہیں جو میرے سندھ گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد سال کے بعد امپلیمنٹ ہونے شروع ہوئے. تو چیزیں ہو رہی ہے, لیکن وہ ہے کہ جڑتی نہیں ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں تھوڑی کمزوری ہے. وہاں وہ ڈیولپمنٹ کا ویژن نہیں ہے, جو وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے, صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ویژن جو 1960s اور 70s میں پاکستان میں تھا, ایک ڈیولپمنٹ کا ویژن کہ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے, اور بہت بڑے پیمانے پہ معاشی اثاثے بنے, اور ہر اسٹیٹسٹکس بہت تیزی سے بڑھی, وہ اب نہیں ہے. 70s کے بعد جو ہے حالات ابتر ہو جی. 47 to 77 پاکستان ایک ڈیولپمنٹ اسٹیٹ تھا. پاکستان کی جو نوعیت تھی وہ ایک ترقیاتی ریاست کی تھی. 77 کے بعد 77 میں وہ ترقیاتی ریاست فوت ہو گئی, اور اس کے بعد ہم واپس وہاں نہیں جا سکے. وجہ کیا آپ کے خیال میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو فوج آئی, فوج کا غلبہ ہے. جب الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہے 90s میں, 2000s میں, آج بھی, تو پیچھے تو فوج چلاتی ہے, اور ان کا ایجنڈا ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہے. لمبی بات ہو جائے گی, آپ چاہے تو اس کو کاٹ دیجیے گا. میں افغانستان میں سال 2000 میں کام کرتا تھا. پورا افغانستان تباہ تھا, پورا کابل تباہ تھا, پورے شہر میں شاید 30 بلڈنگ کھڑیاں تھیں, باقی سب خنڈرات تھے. میں نے یہاں آ کے گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی کہا, ٹی وی پہ بھی کہا, آرٹیکلز بھی لکھے اخبار میں, کہ پاکستان گورنمنٹ کریڈٹ دے, لون دے افغانستان کو, کہ وہ ہماری اشیاء خریدے. سپلائر کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ایک سیمنٹ پروڈیوسر سیمنٹ دیتا ہے افغانستان کو, تو اس کی پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کرتے ہیں سیمنٹ کمپنی کو, اور پھر افغانستان سے لون ریکور کر لے, چاہے تو رائٹ آف کر دیں. میں نے کہا وہاں سیمنٹ, سریا اور باقی بلڈنگ مٹیریل کی بہت اچھی شدت ضرورت ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی ڈیولپ ہوگی. یہاں چیزیں وہ نہیں کیا, ہم طالبان کو پیسے دیتے رہے لڑنے کے لیے, لیکن معیشت, افغانستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی قدم نہیں لیا, چونکہ جو افغان پالیسی چلا رہے تھے ان کے ذہن میں معیشت کی اہمیت ہی نہیں تھی.
مشتاق کتنی یہ ویسے ان سے زیادہ بہتر گراؤنڈ ریئلٹیز کو کون جانتا ہوگا پاکستان کی اور صوبہ سندھ کی. ہم اب تو پورے پاکستان کی ہم بات کریں, کتنا افسوس ہوتا ہے ہم جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر ایسے ملک میں جہاں ہر چیز ایک سسٹم ہے. لوگ تو یہاں پہ بھی برے ہیں لیکن قانون پر عمل درآمد ہے, ایک سسٹم ہے. ہمارے ملک میں ایسا لگتا ہے کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, قانون پر عمل درآمد. میں صرف 2 کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو پہلے جو آپ نے اندرون سندھ کا لفظ استعمال کیا اس پہ مجھے اعتراض ہے. کافی سارے ہمارے دوست ہیں میڈیا کے جو اندرون سندھ استعمال کرتے ہیں. وہ بھائی جو سندھ ہے, سندھ کے اضلاع ہیں, جس طرح ملتان ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, کیا پنجاب کا کوئی اندرون پنجاب ہے؟ تھینک یو فار کریکٹنگ می. نہیں مطلب وی فیل ویری افینڈیڈ اس لیے کہ دیکھیں جو کراچی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نام نہاد صوبے کی بات کرتے ہیں, سندھ کی جو جغرافیکل انٹیگریٹی کے خلاف بات ہے. تو آبویسلی ہمارا وطن ہے, ہزاروں سال سے ہم وہاں رہ رہے ہیں, پاکستان سے پہلے ہم تھے, ہم نے پاکستان بنایا ہے. تو آئی تھنک پولیٹیکلی تھوڑا سینسٹیو ہونا چاہیے ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کہ بھائی آپ اس کو اندرون سندھ کہنا بند کریں, نام لے لیں. میں تو سندھ کہوں گا, آپ نے کہہ دیا. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک میں اگری کرتا ہوں کیسر صاحب نے کہا, مطلب ہمارے استاد ہیں, مطلب ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. جو پولیٹیکل گورنمنٹس کو چلنے نہیں دیا جاتا پاکستان کے اندر, جو ڈسکنٹینیوشن ہوتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹس کی, دیٹ از دا بگیسٹ روڈ بلاک ان دا پروگرس. یعنی کیسر صاحب کی پی ایچ ڈی ہے بھٹو صاحب کی ڈیولپمنٹ پالیسیز پہ. ان کی تحقیق ہے جو بھٹو صاحب کی پالیسیز تھی ان کا جو اکنامک امپیکٹ ہے پازیٹو وہ آ کے 80s میں پڑا ہے. وہ نمبرز انہوں نے دیے ہیں. پیپل ڈونٹ ریڈ. یعنی اتنی ساری متس کریٹ کی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر میڈیا نے, بیکاز مینیپولیشن بہت ہے نا, انجینئرنگ بہت ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ, میڈیا ٹویسٹنگ جس طرح وہ ہے, بڑا کنٹرول سا پولیٹیکل سسٹم ہے نا. بات ہے کہ آپ نے جتنے تجربے کر لیے تھے آپ نے کر لیے, اب تو جان چھوڑیں, لیٹ دا پیپل رن. اگر دنیا کے اور ممالک کا جو عام لوگ ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, انڈیا کے لوگ ہیں, look at everywhere else. If they can run their own countries, why can't people of Pakistan run their countries? تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بندوق والے, وہ اپنا کام کریں. Let the civil society and the political forces run the country. کتنا بھی ڈیلے کریں, down the road 5 years, 10 years, 50 years, eventually it has to be, that is the way forward. There is no other way forward. لیکن سر ابھی جو موجودہ حالات پاکستان میں اس میں تو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی چکر نہیں. انہوں نے تو بتا دیا کہ کوئی چکر نہیں, تو سوچے ہی مت. جی اس وقت تو بہت برے حالات ہیں. میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے, ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ ہے, لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا تھریٹ ہے. صرف وہ نہیں غائب کیے جاتے, ان کے فیملی ممبر کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت تو بڑا ایک بہت برے حالات ہیں. اتنا خوف کا ماحول کیوں بنا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے؟ نہیں, جس کے مفادات ہیں وہ خوف سے حکومت چلاتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ہم کتنی مزاحمت کریں گے, اور پاکستان وہ ملک ہے جو مزاحمت کرتا ہے. ہم نے کسی مارشل لا گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا. جو مارشل لا لگاتا, پہلی جو تقریر کرتا ہے فوجی جرنل, وہ کہتا میں الیکشن کراؤں گا. یہ ایکنالج کرتا ہے کہ الیکشن کرائے بغیر وہ چل نہیں سکتا. وہ الیکشن کراتا ہے, ریگ کرتا ہے, لیکن اس کی حکومت چلتی ہی نہیں ہے. لیکن مشتاق اب تو لگتا ہے کوئی نئی پالیسی آ گئی نا کہ اب مارشل لا لانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایسا مارشل لا لے کے جو آفیشیل مارشل لا ہو. آئی تھنک 2023 کا پاکستان مختلف ہے. کیسر بنگالی صاحب کی آپ ٹویٹس پڑھیں. ایک انہوں نے ٹویٹ کی, یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس پہ, یعنی یہ ان کی جرت ہے کہ پولیٹیکلی چیزیں بول دیتے ہیں, جو امپیکٹس ہیں نا باقی لوگ نہیں بولتے نا, تو اس پہ کافی ہوا. تو ہم جن چیلنجز میں ہیں نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کس طرح IMF نے گڑ گڑا کے ان کو $3 بلین کا لون دیا ہے, ٹھیک ہے, کتنے ہمیں امپورٹس جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کرنے پڑے, وچ از گڈ ان اے وے. کیسر صاحب کا بڑا اچھا اوپینین ہے کہ آپ جو خود چیزیں لگژری امپورٹ سے ہمیں کم کرنے چاہیے. لیکن آئی تھنک پاکستان میں جو پاورٹی ہے, جو ہمارا اکنامک ڈکلائن ہو رہا ہے, گروتھ دیکھیں 0.29, ہمیں لیس دین 1% گروتھ, پاپولیشن گروتھ آپ کی اوور 2.5% ہے. تو یہ ملک نہیں چلے گا اس طرح سے. اٹ ہیز ٹو چینج. ڈو وی وانٹ ٹو لرن ہارڈ وے? وی بین آلریڈی گوئنگ تھرو دا ہارڈ وے, رائٹ؟ ہاؤ مچ ہارڈ وے؟ سر پروگرام کا شارٹ ہو گیا, لاسٹ کمنٹ لوگا. سر امید ہے آپ کو امید ہمیشہ ہوتی ہے, امید عوام پہ ہے,
जिस तरह अवाम ने एक एक्सपेरिमेंट इमरान खान के नाम का नाकाम बनाया, इसी तरह ये जो इस वक्त हाल चल रहा है इसको भी नाकाम बनाएंगे, उम्मीद ज़रूर है। सर आपने नाकाम कहा, इमरान खान का नाकाम जरा समझ नहीं आई, कोई जरा थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? इमरान खान के जो पार्टी में लोग लाए गए वो फ़ोन कॉल पे लाए गए और फ़ोन कॉल पे उनको निकाल दिया गया। समझ आ गया आपको? इतना कहा आपके होपलेस और ना उम्मीद है। हम देखें, पाकिस्तान यानी हमारी ज़मीन है, हमारा खिता है, सदियों से वहाँ से आबाद है। पॉलिटिकल सिस्टम थे, वहाँ मुगल भी थे, किसी ज़माने में हमले भी होते थे, अंग्रेज़ भी रहा, 90 साल से ज़्यादा रहा। तो ये जो अंग्रेज़ जो बाकी जो अपनी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और विद द कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ के गया है, आई डोंट थिंक वो लंबा चलेगा। यू नो दैट हैज़ टू एंड बिकॉज़ जस्टिस विल प्रिवेल। मुश्ताक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सना का इवेंट यहाँ बहुत जबरदस्त हो रहा है, मजे मजे के खाने हम देख रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, और आप कुछ इस हवाले से आपके साथ हम रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे। जहाज़ को शिकागो से इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।